Assalamu alaikum. Now I will discuss about the bile. It is a secretion as well as excretion of the liver. यानी कि ये एक्सक्रीशन भी कहलाती है और सेक्रीशन भी कहलाती है लिवर की। अब हम आम हालत में आम लोग इसको सफरा कहते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली इस चीज़ का मालूम नहीं है, क्योंकि ये बाइल जो है जो कि बाइल जूस होता है, जो कि लिवर से हासिल होता है। तो जो हमारी एक थ्योरी है अखलाक की, जिसमें खून बलगम सफरा सौदा होता है, तो क्या एग्जैक्टली जो है ना यही चीज़ है। अब ये जो सफरा है, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जो है वो रिलीज होता है, और इसका काम ये होता है कि ये वहाँ पे लिपिड डाइट जो है वो उसको डाइजेस्ट किया जाए। अब इसका तो एक ख़ास मकसद है, और वो मकसद है डाइजेशन करना लिपिड्स की। यानी कि लिपिड के लार्ज ग्लोब्यूल्स को ये कन्वर्ट करता है स्मॉल में। अगर ये नहीं होगा तो लिपिड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और उससे जो है ना स्टीटोरिया होगा, यानी कि लिपिड जो है वो स्टूल के अंदर आएंगे। तो अब आम तौर पे लोग जो है ये कहते हैं, ये अक्सर मैंने लोगों से ये सुना है, तो कुछ अतिबा के पास जब मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं इसमें सफरावी मिजाज बढ़ गया है। तो मुझे इस चीज़ पर थोड़ा सा जो है वो ये होता है कि सफरावी मिजाज बढ़ गया है या सफरा सफरा बढ़ गया है। तो इट मीन्स कि ये जो है जो सेक्रीशन है या एक्सक्रीशन है लिवर की, क्या ये बढ़ गई है। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटीनम में खारिज होता है। तो अगर मुंह किसी का जो है ना वो कड़वा है, तो यानी कि सफरा ज़्यादा हो गया है, तो क्या ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम से आया या ये ब्लड के अंदर था, जिसकी वजह से वो कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है कि सफरा को कम कर दिया जाए। तो कम करने से क्या मुराद है, कि क्या आप इसको कम कर रहे हैं ब्लड के अंदर, या आप कम कर रहे हैं इसको, इसकी सेक्रीशन को। सेक्रीशन को कम करेंगे तो क्या इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे सेक्रीशन को कम करेंगे। सेक्रीशन को कम करने का मकसद तो ये है कि आपकी बाइलिरुबिन जो है वो भी नहीं आएगी फिर, तो वो जो है ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ जाएगा। और फिर ये कहा जाता है कि सरद चीज़ें देने से कम होता है। तो ये तो एक सेक्रीशन है। तो ये एक नॉर्मल जो है वो एक्सक्रीट होती है, जो कि लिवर से होती है। तो ये कैसे कम होगी। तो अगर ये सिक्रीशन की जो अमाउंट है ये कम कर देंगे तो वो तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। पर इस थ्योरी की जो है ना वो सही तौर पे एग्जैक्टली समझ नहीं आई कि ये किस तरह की थ्योरी है, और हर बंदा जो है अपने लिहाज से इसको पेश करता है। अब इसको जो है ना इतने 100 साल पहले की जो कुछ थ्योरीज हैं जो अब भी अप्लाई होती हैं, तो हमने उसको चीज़ को तो सामने रखना है कि ये क्या थ्योरीज है, लेकिन हमने मॉडर्न टेक्निक्स जो है उनको तो ज़रूर जो है वो याद रखना है। आपका जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होता है कि आपने ट्रीटमेंट जो है वो हर्बल करना है। बाकी हर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है जो कि मॉडर्न टेक्निक्स इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। आजकल जो अनाटमी पढ़ाई जा रही है, तो अनाटमी तो वही है जो पहले भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं नहीं पता थी कुछ चीज़ों की। यानी कि इंसान तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहुत सी जिस्म के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें जो हैं वो उनका पता चलाया गया और पता चला। अब ये कहा जाता है कि इन लोगों को जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो नहीं आनी चाहिए, या उनका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोजर क्यों नहीं होना चाहिए। क्या एक जो है वो पल्स देखने से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। क्या यूरिन देखने से मसाइल हल हो जाते हैं। यानी कि जो अब ये देखें ना, यूरिन ही आप ले लें, तो कोई मेडिसिन ले ली जाए तो मेडिसिन का इफेक्ट होता है, उसके बाद आजकल जो ग़िज़ाएँ हैं इनका इफेक्ट होता है, और चीज़ों का इफेक्ट होता है, और मिसगाइड होने का जो है ना वो प्रॉब्लम है।
تو آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ صرف آبزرویشن سے اب ڈائگنوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ تمام ماڈرن ڈائگنوسٹک ٹول جو ہے ان کو آنے چاہیے، جو کہ ایک کنسلٹنٹ کو آتے ہیں۔ ہم سٹوڈنٹس کو جو ہے کنسلٹنٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں کہاں حاصل ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں صرف اور صرف بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف ادھر یہاں پہ دیکھا جائے فیصل آباد کے اندر، تو الائیڈ ہاسپٹلس کے اندر آپ بچے جائیں، وہاں پہ ان ماڈرن ڈائگنوسٹک ٹولز کو دیکھیں، اس کے بعد ڈی ایچ کیو میں جائیں، اس کے بعد ٹی ایچ کیو کے اندر جائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک پیتھی سیکھنے جا رہے ہیں، آپ ڈائگنوز سیکھنے جا رہے ہیں، آپ وہاں ٹول دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ ٹول کون سے استعمال ہوتے ہیں اس وقت؟ یہاں پہ جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے کون سی مشین استعمال ہو رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ وہ لکھ رہے ہیں، رپورٹ جو بنا رہے ہیں وہ کس طرح بنا رہے ہیں، آپ کے پاس جب رپورٹ آئے تو آپ یہ دیکھ سکیں، آپ کو وہ پڑھنی آ سکے۔ آپ جو ہے وہ ایم آر آئی مشین کے پاس جائیں اور اس کو دیکھیں، اس کا کیا ڈیزائن ہے، کیا چیزیں ہیں، کس طرح یہ یوز ہوتا ہے، کس طرح اس کی رپورٹ بناتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ آبزرویشن نہیں کریں گے، آپ کو بالکل جو ہے نا وہ ایک ان پڑھ سے لگیں گے۔ تو یہ سارے ایکسپوجر آپ کو ہوگا، صرف آپ اس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا موڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہے۔ نیچرل میں بھی کیا ہے، کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ اب یہ آپ ایک کسی بھی میڈیسن کو لے لیں، تو آپ نے ایک میڈیسن جو ہے نا وہ لی، جس کے اندر جو ہے وہ 10 سے 12 جو ہے وہ پلانٹس ہیں۔ اب ہر پلانٹ کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں فائٹو کیمیکلز موجود ہیں۔ اب ایک ہی پلانٹ کو لے تو اس کے اندر کئی فائٹو کیمیکلز موجود ہیں۔ تو اب نیچرل اوریجن کے جتنے بھی انگریڈینٹس تھے، ان سے جو چیزیں بن رہی تھیں وہ آج کل کنسلٹنٹ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ہم لوگوں کو استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ وہ نیچرل سورس سے ہیں۔ اب بیسیکلی اب جو یعنی کہ جس دور میں ہم لوگ ہیں، تو اب تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ دوائی آپ نے لی، کتنی مقدار میں لی، کب وہ ابزار ہوئی، کب وہ باڈی کے اندر جو ہے وہ جانے کے بعد اس کا میٹابولزم ہوا لیور کے اندر، اس کے بعد جو ہے وہ باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی اور کب خارج ہوئی۔ یعنی کہ آپ کو ایک انگریڈینٹس کا اس حد تک پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ابزرشن کیسی ہوئی ہے، اس کا کتنا افیکٹ ہے، کتنی مقدار ہوگی اور کتنی ٹاکسک مقدار ہوگی، کتنی جو ہے نا وہ ہم کم دیں گے تو اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کتنی دیر میں یہ باڈی سے خارج ہوگی، اور کتنی دیر تک اس کا افیکٹ رہے گا، اور پھر کتنی دیر کے بعد ہمیں دوبارہ دینی پڑے گی تاکہ اس کا بلڈ کے اندر لیول مینٹین رہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب ہماری سوچ چینج ہوگی۔ ہمیں اپنی سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام کی تمام ڈرگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے نا ایفیکیسی رکھنے والی ڈرگز کے آپ جو ہے نا 5 گرام ہر ایک کو دینا ہے، اور یہ تو کوئی سائنٹیفکلی چیزیں نہیں ہیں۔ اس طرح آپ جو ہے نا ماڈرن لوگوں کے ماڈرن جو ہے وہ نظریات جس طرح چل رہے ہیں اس کو جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ اب جو ہے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ نہیں آتی ہے تو اس کو مارکیٹ میں آنے کے لیے 14 سال تقریباً لگتے ہیں، کروڑوں اربوں کے تعداد میں اس پر جو ہے وہ پیسہ لگتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ایک میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ فوری طور پہ ناکام نہیں ہوتی تو سنتے ہیں کہ 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد اس کی ایفیکیسی ختم ہو گئی یا اس میں ریزسٹنس آ گئی۔ تو کیا نیچرل میڈیسن میں ریزسٹنس نہیں ہوتی؟ کیا یہ ٹاکسک نہیں ہوتے؟ یہ ساری چیزیں جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں اس لیول پہ پڑھنا چاہیے۔ بیسیکلی جو ہمارا وہ مقصد تھا، اصل میں 22 سے جب شروع ہوا تو مجھے یہ کچھ باتیں یاد آ گئی جو مجھے کرنا بہت ضروری تھی۔ تو کیا بیسیکلی ڈگری شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہی تھا کہ آپ کسی جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ کے پاس بیٹھے تو آپ کے پاس وہ نالج موجود ہو جو اس کے پاس موجود ہے۔
آپ ایک فارماسسٹ کے پاس بیٹھے تو آپ کے پاس وہ تمام نالج موجود ہونا چاہیے جو اس کے پاس ہو، اور آپ کبھی کم ترفیل نہ کریں. کیوں جو ہے ایک ڈگری ہولڈر جو ہے وہ فارماسسٹ سے اپنے آپ کو کم تر سمجھے؟ میں نے تو کبھی ایسا فیل نہیں کیا. اس لحاظ سے کلینک کریں گے تو ظاہر ہے وہ مسائل جو ہے وہ سالو ہوں گے، لیکن آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کی یا جس لیول پہ بھی ہے، اگر آپ سائنسسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، رائٹرز ہیں، تو آپ بہترین رائٹر بنے. آپ کلینیشین ہم میں سے کوئی بنتا ہے تو وہ بہترین کلینیشین بنے. اگر کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاتا ہے تو بہترین فارماسسٹ بنے. تو یہ تو ساری چیزیں ڈگری شروع کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں وہ اس میں جو ہے نا آپ اہم ہو، آپ کی ایک امپورٹینس ہو، آپ لوگوں کو ریپلیس کریں. آپ ٹیچنگ میں جا رہے ہیں تو آپ بہت اچھے ٹیچر ثابت ہو، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ جب ہمارا شروع ہوا تھا تو بایو انفارمیٹک سبجیکٹ نہیں تھا، اور یہ سبجیکٹ میں نے پڑھایا. جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک انجینئر پڑھاتا تھا. تو آپ میں کریج ہونی چاہیے. آپ لوگوں میں جو ہے وہ کریج نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی جو ہے نا ہمیں کچھ آسمان سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی چیز اتاری جائے گی اور ہم جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو جو بھی ٹارگٹ دیا جائے تو جو ہے وہ ٹارگٹ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے. اس کے بعد کچھ وقت آئے گا جب آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو ابھی اسٹرگلنگ فیس چل رہا ہے اور چیزیں جو ہے وہ اس طرح ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک تھیوری جو ہے وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور ان کو یاد رکھتے ہوئے صرف اور صرف جو فوکس کرنا چاہیے وہ آپ کو اپنی تھراپی پہ کرنا چاہیے کہ آپ نیچرل یوز کریں. نیچرل میں بھی فائٹو کیمیکل یوز کریں جو کہ کنسلٹنٹ یوز کر رہے ہیں. ادروائز آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ کے لیے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم لوگ جو جس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنا چاہتے ہیں وہ سوچ یہ ہے کہ ہم کسی جو ہے کنسلٹنٹ سے کم نہیں ہے، کسی فارماسسٹ سے کم نہیں ہے. ہماری وہی نالج ہے جو کہ ایک بڑے کنسلٹنٹ کی ہوتی ہے. ایک بڑے جو ہاں یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں کہ میں وہ نالج نہیں رکھتا جو ایک کنسلٹنٹ رکھتا ہوگا، لیکن یہ بھی تو ہے کہ میرا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. میں تو ایک ٹیچر ہوں. تو ایز اے ٹیچر جو ہے وہ جہاں تک میرا پڑھانے کا وے ہے اور چیزیں ہے اس میں اپنی وہ جو ہے مہارت حاصل کرنی چاہیے مجھے. اگر میں رائٹر ہوں تو میں اچھا رائٹر ہوں، اور میرے سے جو لوگ ہیں میرے برابر کے ان سے میں کسی طرح کم نہ ہوں. تو اب ہر بندہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک جو ہے نا اچھا ٹیچر بھی ہو، وہ اچھا ریسرچر بھی ہو، وہ اچھا کلینیشین بھی ہو. تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ چیز نہیں آتی، فلاں کو یہ چیز نہیں آتی. بھائی اس کو جو اچھی آتی ہے وہ تو دیکھو، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا جو بھی ہمارے اندر خوبی ہوتی ہے اس کو مزید جو ہے ہمیں جو ہے آگے لانی ہے اور لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہیں اور ایک بہترین فزیشین کے طور پہ بھی سامنے آ سکتے ہیں. جب یہ ہم نے ڈویژن کر دی کہ فزیشین کے لیے جو ہے نا وہ اسٹرگل کرے گا، اکیڈمک والے جو ہے نا اکیڈمک کے لیے اسٹرگل کریں گے، دوسرے کے لیے اسٹرگل کریں گے. نو، مجھے اس چیز سے اعتراض نہیں ہے کہ کتنے جو ہے وہ سوسائٹیز ہماری بنی ہیں، کتنے لوگ بنے، لیکن مشن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. آپ کے جو ہے وہ تمام جو جتنے بھی ہیں جتنی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا ایک جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کا جو مشن ہوتا ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ صرف اپنے لیے سوچ رہا ہو اور وہ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ والی چیزیں ہوں. لیکن اگر ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اتنی تنظیمیں بنی اور تنظیمیں وہ کیمپ بھی رہے گی. تو میرا یہ ہے کہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اس لیے کریں کہ اسٹوڈینٹس کو سامنے رکھ کر کریں، کہ اسٹوڈینٹس کا مستقبل ہے. آپ کا تو اور ہمارا مستقبل بن گیا سب کا. ہمیں تو 20ویں گریڈ تک پہنچ گئے، 21ویں تک بھی پہنچیں گے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے لیے سوچنا جو
جو ہم خواب لے کر آئے تھے وہی نئے بچے خواب لے کر آ رہے ہیں، ان کی تکمیل کرنا. اور جیسے اب میرے ایم یا جو مقاصد ہیں وہ جو کافی حد تک وہ جو چینج ہو چکے تھے. جب یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ لگانا چاہتے ہیں تو میں ایگری ہوں، لیکن یہ ہے کہ اوپر سے کچھ ڈیسیجنز ایسے آتے ہیں جو ہمارے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہی سوچ رکھتے ہیں جو بچے کی سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے پاس سب اختیارات ہیں. تو بہرحال اس کا کنکلوژن یہ ہے، بائبل پڑھتے پڑھتے ہم پتہ کہاں چلے گئے. تو بائل بیسیکلی ایک سیکریشن ہے جو کہ وہ یا ایکسکریشن ہے جو کہ لیور سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ غذا کی خصوصاً لپڈز کی اب جو ہے وہ ڈائجیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور جہاں تک بات کی جائے اس کی کہ بھائی سائنٹیفکلی اس کو پروو کریں، تو وہ تو اس طرح ہے کہ بلڈ کی اگر کیمسٹری دیکھی جائے ماڈرن لائف کے اندر، تو بلڈ کے اندر جو ہے 45% جو سیل ہے، جو کہ ڈاکٹر اویس صاحب جو ہے یا ڈاکٹر وہ اویس صاحب جو ہے ان سے جب میں نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں میں تو یہ پڑھنے آیا ہوں یہ چیزیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بلڈ ہے، بلڈ کے اندر 45% جو ہے وہ سیل ہے، اور باقی 55% جو ہے وہ آپ کو پلازما ہے جس میں سیرم ہے، اور اس کے علاوہ انزائمز، ہارمونز اور یہ ساری چیزیں. تو ان کے اندر جو ہے اب وہ ہم کوئی اسپیسیفائی تو نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز کیا ہے. اب ماڈرن لیول پہ ہر چیز جو ہے اسپیسیفائی ہو چکی ہے، ہمیں اس کے مطابق آگے چلنا ہوگا. اور ایک چیز میں جو ڈفرینس آئے گا، باقی ساری چیزیں سیم ہوں گی جو کہ ماڈرن میڈیکل سائنسز کے اندر ہے، کہ آپ کا موڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نیچرل اوریجن ہے. نیچرل اوریجن میں بھی وہ جو کہ یعنی کہ فائٹو کیمیکلز کا استعمال، اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اتنے فائٹو کیمیکلز کو جانیں، اتنی میڈیسن کو آپ نالج رکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس مریض آئے ہیں، آپ صرف میڈیسن لکھیں اور وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مریض آیا ہے اور آپ نے اس کو کہا ہے کہ آج میں نے آپ کو دیکھا اور 10 دن کے بعد آپ کو دوائی دوں گا. اس طرح اس میڈیسن کی یا ہمارے فیلڈ کی کبھی ترقی نہیں ہوگی. تو آپ اسٹوڈنٹس کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس مرض کی کیا دوائی اور کون سی جو ہے وہ کمپنی بنا رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی ضرورت تھی. ہمارے بیسیکلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہی ہے کہ ہمیں جاب مل جائے، کہیں پہ ہم جاب کر لیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے پریکٹس میں کیا استعمال کرنا ہے اور کہاں کہاں ہمارے حقوق ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے. ہماری 90% جو ہے وہ فائٹو کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں تو کنسنٹریٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ جاننے کی ضرورت ہے. اور ان کو جو ہے وہ آگے مزید جو ہے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. خیر، اب جو جس کو ہم صفرا کہتے ہیں وہ اب میں بتانے لگوں کہ یہ صفرا کیا ہے. It is a secretion as well as excretion of the liver. It is secreted continuously by the liver parenchymal cells and stored in the gallbladder. اب جو ہے ایک بندہ ہے جس کا گال بلیڈر کا کام کیا ہے کہ بائل کو سٹور کرنا. اصل میں بائل کا مطلب ہوتا ہے بائل جوس. یہ گال بلیڈر کے اندر سٹور ہوتی ہے، تو یہ ایک تھیلی ہے جس کے اندر یہ سٹور ہوتا ہے. Ingestion of food causes release of CCK-PZ, which in turn causes a contraction and emptying of gallbladder, releasing bile into the first part of duodenum. یعنی کہ یہ جو بائل آ رہی ہوتی ہے گال بلیڈر کے اندر، تو اس کی کنٹریکشن بھی ایک مخصوص ہارمون کے تحت ہو رہی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا ہے، لپڈ جو ہے وہ جب سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم میں جائیں تو اس کی کنٹریکشن ہو اور وہاں سے بائل ریلیز ہو تاکہ اس کے لارج گلوبیولز کو سمال میں کنورٹ کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گال بلیڈر کسی کا نکال دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے بھی گال بلیڈر اگر کسی کا نکال بھی دیا جائے تو اسے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. بس یہ ہے کہ وہ جو سٹوریج ہو رہی تھی وہ اب گال بلیڈر میں نہیں ہوگی،
بائل ڈکٹ کے اندر ہوگی. بائل ڈکٹ کے اندر وہ جو ہے وہ ڈائلیٹیشن ہو جائے گی, وہ اسٹوریج کا کام کرے گی. وہاں پہ سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم میں ویٹر آف امپولا ہوتا ہے, اسی وقت کھلتا ہے جب جو ہے وہ یہ وہاں پہ لپڈ کی جو ہے وہ کچھ مقدار آتی ہے. لائف تھوڑی بہت جو ہے ڈسٹرب تو ہوتی ہے, وہ نارمل تو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ وہ اتنا, لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل ہی جو ہے وہ نظام نہ چلے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ اب اسٹوریج جو ہے وہ بائل ڈکٹ کے اندر ہوتی رہتی ہے, تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. تو یہاں اب اگر دیکھا جائے تو کمپوزیشن اس میں ہے کیا بائل کے اندر, تو بائل کے اندر پانی ہے, ان آرگینک اور آرگینک میٹر ہیں. ان آرگینک میں سوڈیم کلورائڈ, اس کے بعد جو ہے وہ بائی کاربونیٹ اینڈ پوٹاشیم ہے. Organic constituents include bile salts, bile pigments, golden yellow colored bile bilirubin, and green colored biliverdin, mucin lipids, lipids में neutral fats, fatty acid, phospholipids and cholesterol. یہ سارے جو ہے constituents جو ہے وہ organic ہے. pH of bile is alkaline 7.8 to 8.6 due to the presence of bicarbonate. یعنی کہ اس میں بائی کاربونیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کا نیچر جو ہے وہ الکلائن ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا کافی ہے.